वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का लाजमी हिस्सा और कभी अलग नहीं हो सकता। सूबे में दहशतगर्दी के पीछे ना कोई नजरिया है ना ही कोई तसव्वुर। ये सिर्फ भारत का स्पॉन्सर शुदा है। पूरे खत्े में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार सिर्फ हिंदुस्तान है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स में असासा से खुसूसी गुफ्तगू। तर्जमान पाक फौज ने कहा, भारतीय प्रॉक्सीज पूरे खत्े के लिए खतरा है और भारत को पाकिस्तान या बलूचिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं। DGISPR ने मजीद कहा, पाकिस्तान के अवाम और फौज के दरमियान कोई फासला नहीं। ये अवाम की फौज है और फौज अवाम से है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा, भारत के तमाम मफरूजे मट्टी में मिल गए हैं। पाकिस्तानी वफ्द की न्यूयॉर्क में अहम सिफारती सरगर्मियां। भारतीय प्रोपेगंडे को बेनकाब करने पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द ने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान से मुलाकात की और भारत के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल ने कहा, बगैर शवाहिद इल्जामात नाकाबिले कबूल हैं। आलमी बरादरी को जनूबी एशिया में तनाज़े से पहले अमन का रास्ता तलाश करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में चीन के मुस्तकिल मंदू फोकांग से भी मुलाकात की, जिसमें पहलगाम हमले, भारतीय इश्तियाल अंगेजी, सिक्योरिटी सूरत हाल और सिंतास मुआहदे पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए चीन से मौसर किरदार अदा करने की अपील की। मुलाकात में भारत की जानिब से शफाफ तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद किए जाने पर तशवीश। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के मुतरादिफ करार दिया। दोनों ममालिक ने आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के एहतराम पर जोर देते हुए ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। दिफाई बजट में इजाफा वक्त की अहम जरूरत। मोदी की शिकस्त खुर्दा बयानात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने भारत के 3 नहीं 4 राफेल गिराए। 10 मई को भारत से 1971 की जंग का बदला लिया। भारत को पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश। भारतीय रवैये ने कई ममालिक को पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल किया। भारत ने तहकीकात की पेशकश कबूल करने की बजाय उल्टा हमला कर दिया। मई की रात भारतीय हमले से कबल ही जवाबी हमले का फैसला कर चुके थे। पानी के मसले पर भारत से बैठकर बात करेंगे। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और अवाम को माजी के मुकाबले में बेहतर रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ का लंदन में मेडिकल चेकअप के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत मरियम नवाज की सरबराही में बहुत अच्छा काम कर रही है, जिससे मुल्की मईशत और सियासत पर मुस्बत असरात आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपनी सेहत से मुतालिक सवाल पर कहा कि उनकी सेहत ठीक है। उन्होंने मजीद कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल किया जाए। मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीनियों पर अपनी करारदादों पर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान के माशाल्लाह दुनिया में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वो सब मिलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के जायज़ मसाइल को यकीनन सपोर्ट करना तो पूरी दुनिया का ये काम है और अक़वाम मुत्तहिदा को खुद जो अपने एहसास होना चाहिए कि उसकी पास की हुई करारदाद को इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे कि फ़लस्तीन है, तो ये मिसालें दुनिया में मौजूद हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई। अब बात करेंगे आने वाले बजट पर, तो अवाम हो जाए तैयार। बजट में नकद रकम से खरीदारी और नॉन फाइलर गाड़ियों पर भारी टैक्स आयद करने की तैयारियां। नॉन फाइलर की यौमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। नॉन फाइलर के लिए विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने की सिफारिश। नकल पेट्रोल खरीदने पर 3 रुपए फी लीटर इजाफी चार्ज की तजवीज़। मैन्युफैक्चरिंग दरामद कुनिंदगार नकद फरोख्त पर 2% इजाफी टैक्स वसूल कर सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़। 850 सीसी और इससे बड़ी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के। मकामी तैयार गाड़ियों पर GST 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद करने का इम्कान। बैंक डिपॉजिट, मुनाफा, बचत स्कीमें और कैपिटल गेन पर टैक्स में इजाफा। तनख्वाहदार तबके को खातिर ख्वाह टैक्स रिलीफ न मिलने का इम्कान है। दराम कुनिदगान और मैन्युफैक्चरर को डिजिटल अदायगी पर 18% GST वसूली की पाबंदी। आइंदा माली साल के विफाकी तरक्याती बजट में नुमाया कमी की तजवीज़। हुकूमत की जानिब से तरक्याती मनसूबों पर अखराजात महदूद करने का फैसला, जिससे कई अहम शोबे मुतासर हो सकते हैं। किन वजारतों और इदारों को कितना बजट दिया जाएगा और किन शोबों को तरजीह दी जाएगी, रिपोर्ट देखिए।
آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے رکھنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ یہ بجٹ رواں مالی سال کے ابتدائی 1400 ارب روپے کے مقابلے میں 400 ارب اور نظر ثانی شدہ 1100 ارب روپے کے مقابلے میں 100 ارب روپے کم ہے۔ دستاویزات کے مطابق وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کے لیے 662 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جس میں کابینہ ڈویژن کے لیے 50 ارب 34 کروڑ، SIFC کے لیے 50 کروڑ 30 لاکھ، سائنس و ٹیکنالوجی کے لیے 4 ارب 79 کروڑ، وزارت داخلہ کے لیے 10 ارب 91 کروڑ اور وزارت IT کے لیے 13 ارب 53 کروڑ روپے شامل ہیں۔ اہم شعبہ جات میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے 229 ارب، پاور ڈویژن کے لیے 104 ارب، آبی وسائل کے لیے 140 ارب، جبکہ صحت کے لیے 15 ارب 34 کروڑ اور تعلیم کے لیے 19 ارب 68 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کو 4 ارب 75 کروڑ، ریلویز کو 24 ارب 71 کروڑ اور اسپارکو کو 24 ارب 15 کروڑ روپے ملنے کا امکان ہے۔ دفاع اور دفاعی پیداوار کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے بالترتیب 11 ارب 55 کروڑ اور 1 ارب 79 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ صوبوں اور خصوصی علاقہ جات کے لیے مجموعی طور پر 245 ارب 89 کروڑ روپے تجویز کیے گئے ہیں، جن میں ضم شدہ اضلاع کے لیے 70 ارب 44 کروڑ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 82 ارب اور HEC کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 45 ارب روپے شامل ہیں۔ بجٹ IMF کی شرائط کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر بجٹ میں کفایت شعاری کا عنصر نمایاں ہے۔ IMF نے پیٹرول اور ڈیزل پر کاربن لیوی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کاربن لیوی عائد نہیں کرنی تو پیٹرولیم ڈویژن جو ڈیولپمنٹ لیوی ہے اسے سالانہ 25 ارب الیکٹریکل ٹرانسپورٹ کو سبسڈی دینے کا مطالبہ۔ FBR کے مطابق کاربن لیوی سے حاصل رقم الیکٹریکل موٹر سائیکل اور الیکٹریکل رکشہ کی سبسڈی پر دی جائے گی۔ پاکستان آئندہ 5 سال الیکٹرک موٹر سائیکل، رکشہ اور گاڑی خریدنے میں سہولت دے گا۔ پاکستان نے 850 cc سے زائد کی گاڑیوں کے انٹرنل کمبشن انجن ICE کی حوصلہ شکلی کرنا ہوگی۔ تو جناب، بھارت کی سفارتی محاذ پر ایک اور بڑی ناکامی، کینیڈا میں ہونے والی G7 کانفرنس سے شرکت سے محروم ہو گیا۔ کینیڈا نے بھارتی وزیر اعظم مودی کو G7 کانفرنس میں بلانے سے انکار کر دیا۔ کینیڈا میں وزیر اعظم اور حکومت کی تبدیلی کے باوجود بھارت سے متعلق پالیسی میں تبدیلی نہ آئی۔ کئی سال میں پہلی بار بھارت G7 کانفرنس میں شرکت سے محروم رہے گا۔ ٹرمپ نے مودی کا میک ان انڈیا خواب چکنا چور کر دیا۔ ایپل کے بعد ٹیسلا نے بھی بھارت میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ٹیسلا کا صرف شو رومز کھولنے میں دلچسپی کا اظہار ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت ایلون مسک کو بھارت میں سرمایہ کاری سے روک دیا۔ بھارتی وزیر HG کمارا سوامی نے تسلیم کیا ٹیسلا اپنا پیداواری پلانٹ بھارت میں نہیں لگا رہی۔ مارین نے ٹیسلا کے اس فیصلے کو بھارت کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا۔ ایلون مسک پہلے ہی بھارت کے بلند امپورٹ ڈیوٹیز کو رکاوٹ قرار دے چکے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کا پاک بھارت تنازعات حل کے لیے اقوام متحدہ کے کردار پر زور، کہا کشمیر میں اقوام متحدہ کی ملٹری آبزرور فورس کو مضبوط بنایا جائے۔ خلیجی تعاون کونسل کے وزراء خارجہ اجلاس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی کو خوشائند قرار دیا۔ کونسل نے اس سلسلے میں سعودی عرب کی کوششوں کو سراہا۔ کونسل نے دونوں ایٹمی طاقتوں کی دانشمندی اور ضبط کی بھی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ جنگ بندی کا یہ معاہدہ برصغیر میں استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بھارت کا علاقائی بالادستی کا خواب ادھورا رہ گیا۔ پرانے دوست اور اتحادی ملک بنگلہ دیش نے دوری اختیار کر لی۔ بنگلہ دیش کی چین کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ بنگلہ دیش کی بری حکومت کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کی چینی سرمایہ کاروں سے بھرپور اپیل، کہا چینی سرمایہ کار بنگلہ دیش کو اپنا گھر سمجھے اور پیداواری مرکز بنائے۔ مارین کے مطابق چین پاکستان کے بعد سب سے زیادہ فوجی مدد بنگلہ دیش کو دے رہا ہے۔ چکنے کے قریب ہوائی اڈہ ہو یا تیستا پروجیکٹ، بھارت کو وہ بنگلہ دیش نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی تحریک نہیں چل پائے گی۔ پی ٹی آئی ملک کو نقصان پہنچائے گی تو پھر سزا بھگتنی پڑے گی۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے پی ٹی آئی کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا۔ پی ٹی آئی نے جب ہمارا الیکشن چرایا ہم تب بھی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے۔ پی ٹی آئی سمجھتی ہے دیوار کے ساتھ لگ گئے تو ساتھ سائے میں بیٹھ کر بات کر لیں۔ گلے شکوے جمہوریت کا حسن، گفتگو سے ہی مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اتحادی حکومت میں گلے شکوے ہوتے ہیں لیکن اتفاق رائے سے آگے بڑھا جاتا ہے۔ بانی تحریک انصاف کی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی ہدایت کا معاملہ، پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ بانی تحریک انصاف کی ہدایت آئی ہے، اس پر عمل ہوگا۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی میں عدم اعتماد کے معاملے کو زیر بحث لائے گی۔ سیاسی کمیٹی کی تجاویز پر عدم اعتماد کا لائے عمل بنائے گی۔ اتحادیوں کی جانب سے بھی تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے۔ بجٹ سیشن کے اندر تحریک پیش کی جا سکتی ہے یا نہیں، تخلیقی معاملات کا بھی جائزہ لیں گے۔
ہماری میسج تو آیا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ آپ اعتماد لے کے آئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جی سی پولیٹیکل کمیٹی میں اس کو، ابھی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ نہیں بلائی گئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وقت کا تعین جو ہے اس پولیٹیکل کمیٹی میں ہوگا. مجھے تو سمجھ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے بجٹ کے دوران، جب بجٹ پیش ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دوسری ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. تو ابھی تو لیکن یہ ٹیکنیکل چیز ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے. تو اگر پاسبل ہو اور پارٹی نے فیصلہ کیا تو بجٹ کے سیشن کے دوران آئے گا، ورنہ اگر پارٹی نے فیصلہ کیا اور خان صاحب، کیونکہ باہر تو میسج آیا ہے خان صاحب سے، تو جس ذرائع سے اس کو کنفرم کیا جاتا ہے، تو جے سی قیادت نے اس کو کنفرم کیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق پھر ہم اسٹریٹجی بنائیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی کی مقبولیت دن بدن کم ہو رہی ہے. پی ٹی آئی والوں کے اپنے گھر کے لوگ، ملازم اور رشتہ دار ووٹ نہیں دے رہے. یہ 12ویں کھلاڑی کی طرح اس تلاش میں ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو ان کی بھی باری آئے. پی ٹی آئی کی تحریک ویسے ہی ناکام ہو جائے گی. جیل سے بیٹھ کر لیڈ کرنا کوئی حقیقت پسندانہ اپروچ نہیں. پی ٹی آئی کی ساری سیاست ایک شخص کے گرد ہے. سیالکوٹ الیکشن میں عوام جوک در جوک باہر نکلی اور نون لیگ کے امیدوار کی بھرپور طریقے سے حمایت کی ہے. دیکھیے، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت بالکل تھی بھی اور ابھی بھی ہے، لیکن دن بدن جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو رہی، کم ہو رہی ہے. ان کے گھر کے ووٹ، ان کے اپنے ملازم، ان کے رشتہ دار ووٹ نہیں دے رہے پی ٹی آئی کو. وہ اکیلے جو ہے بس ایک کیا کہتے ہیں اس تلاش میں ہے کہ کوئی 12ویں کھلاڑی کی طرح کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو ان کی بھی باری آئی. یہ بھی حقیقت سے لا تعلقی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. جیل سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے، یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی حقیقت پسندانہ اپروچ نہیں ہے. جو کل الیکشن سیالکوٹ میں ہوا ہے اس میں جو ہے جس طرح عوام جوک باہر نکلی ہے، بڑی عمر کے لوگ، خواتین جو ہیں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. پنجاب کے حلقہ پی پی 52 ضمنی الیکشن تحریک انصاف کے 271 کارکنان پر مقدمہ درج. مقدمہ پولنگ سٹیشن نمبر 63 گورنمنٹ ہائی اسکول ساہوالہ میں پولنگ عملے کو یرغمال بنانے اور بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپر چھیننے کی کوشش پر درج کیا گیا. ایف آئی آر کے مطابق 21 افراد کو نامزد جبکہ 250 کو نامعلوم قرار دیا گیا. مقدمہ تھانہ سمڑیال کے ایس ایچ او کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس میں اقدام قتل، پولیس پارٹی پر حملہ، سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچانے اور جان سے مارنے کی نیت سے فائرنگ جیسی سنگین دفعات شامل کی گئی. ایف آئی آر میں مزید کہا گیا ملزمان نے پولنگ عملے کو یرغمال بنایا اور انتخابی سامان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس پر مزاحمت ہوئی. پولیس کے مطابق واقعے کے دوران بعض اہلکار زخمی بھی ہوئے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تفتیش کا آغاز کر دیا اور نامزد افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. سمڑیال ضمنی الیکشن میں تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاد گھمن کہتے ہیں ہمارے پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا. نون لیگ کے دھاندلی کے ثبوت موجود ہیں. عام انتخابات میں ہم پورا سیالکوٹ جیتے ہوئے تھے، بعد میں ہمیں ہرا دیا گیا. نون لیگ کی کامیاب امیدوار ہنا ارشد وڈائٹ نے دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے. کہا پی ٹی آئی والے ہمیشہ ہارنے کے بعد دھاندلی کا واویلا مچاتے ہیں. پی ٹی آئی والے چاہیں تو الیکشن کو متعلقہ پلیٹ فارم پر چیلنج کر سکتے ہیں. دونوں سیاسی رہنما اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا، اتنی دھاندلی کی ہے انہوں نے، اتنی دھاندلی کی ہے. اور میرے پاس پروف، تقریباً ہر دوسرے پولنگ اسٹیشن پہ جا کر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا. آپ کو پتہ ہے ہم پی ٹی اے کو تو مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی. ہمارا آپ کو پتہ ہے پورا ڈسٹرکٹ سیالکوٹ جیتا ہوا تھا، خالی میں نہیں جیتا ہوا. سب سے پہلی چیز کہ میں ان کے کسی بھی الزام کو نہیں مانتی. یہ بے بنیاد الزامات ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو پراپر پلیٹ فارم ہے، یا وہ کورٹ ہے یا وہ الیکشن کمیشن ہے، یہ مجھے ادھر لے کر جائیں، ادھر یہ ثابت کریں. 10 پروگرامز میں بلائیں گے، میں 10 میں جاؤں گی ان کے ساتھ. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ملک میں 82% عوام انتخابات پر یقین نہیں رکھتے اور سیاسی انتشار کی ذمہ داری تمام سیاسی جماعتوں پر عائد ہوتی ہے. شاہد خاقان نے نواز شریف پر موجودہ حالات کی ذمہ داری ڈالی اور کہا پی ٹی آئی نے بھی اپنی حکومت میں آئین پامال کیا. ملک میں آئین کی خلاف ورزی بدقسمتی ہے اور اپوزیشن کا کردار بھی قابل تعریف نہیں. شاہد خاقان عباسی نے کہا موجودہ حالات میں سڑکوں پر آ کر کچھ حاصل نہیں ہوگا. 82% پاکستانیوں کا کوئی اعتماد ملک میں الیکشن پہ نہیں ہے. یہ سب جماعت کے سربراہ ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ان پہ ہی آئے گی. نون لیگ کا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا رویہ بھی یہی تھا. بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. ہم آئین توڑنا، الیکشن کی دھاندلی، اس کو ہم نے قبول کر لیا ہے. سڑک پہ آ کے پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ یہاں تو ریاستی مشینری آپ کے خلاف ہوگی نا.
بالکل یہاں کوئی جمہوری قدریں ہیں نہیں، نہ عدالتیں آپ کو کچھ دے پائیں گی، آج تو ملک کا نظام کو ہے نہیں، تو اس لیے اس کا کیا وہاں سے حاصل ہوگا؟ نون لیگ نے ضمنی الیکشن کا معرکہ 38,000 کی لیڈ سے جیتا. پچھلی بار سمبڑیال کی یہ جیت 10,000 کی لیڈ سے جیتی تھی. یہ لوگ پہلے بھی روتے رہے، اب بھی روتے رہیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا یہ الیکشن سے پہلے کہتے ہیں مقبولیت کی معراج پر پہنچ گئے. قیدی نمبر 804 کے پاس جا کر یہ لوگ کہتے ہیں مخالفین کا کام صرف کیچڑ اچھالنا ہے. 2-2:30 بجے کے بعد ان کے رونے دھونے موسیقی بڑھ جاتی ہے. پی ٹی آئی والے اسکرپٹ بدلیں، بہت عجیب لگتا ہے، کچھ نیا کریں. عظمہ بخاری نے پیپلز پارٹی کو 6,000 سے زائد ووٹ لینے پر مبارکباد پیش کی. پچھلی دفعہ یہ 10,000 کی لیڈ سے یہ سیٹ جیتی گئی تھی، اور آج جو ہے الحمدللہ ایک سوا سال کی محنت کے بعد یہ 38,000 سے زیادہ کی لیڈ جو ہے اس سے ہم نے یہ سیٹ حاصل کی ہے. اب تو نا ایک سیٹ پیٹرن ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ دندنائیں گے، پہلے کہیں گے ہم جیت گئے، 90% ٹرن آؤٹ ہو جائے گا، اکیلا ہماری پارٹی کو پڑھنا ہے. وہ واٹس ایپ کے اندر آتا ہے نا، گروپ کے اندر چل پڑتے ہیں، اور جو وہ بس ہم جیت گئے ہیں. اور ایگزیکٹلی جو ہے 2-2:30 بجے کے بعد ہلکی موسیقی شروع ہوتی ہے رونے دھونے کی. 4-4:30 بجے پیک پہ چلی جاتی ہے، اور وہاں سے رونا دھونا پروگرام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا اسکرپٹ بدل لیں. اب نا ہم بہت عجیب ہو گیا ہے، بہت ایک روٹین ہو گئی ہے، کچھ نیا کریں. خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا سمبڑیال کے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون جیتنے کے باوجود مایوس، جبکہ تحریک انصاف ہار کر بھی مطمئن. آر او کے دفاتر کے باہر کے نعرے گونج رہے ہیں، جبکہ اندر بیرسٹر سیف نے کہا کہ جعلی حکومت کب تک انتخابی نتائج تبدیل کرتی رہے گی. سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا. وہ 6 ہتھکنڈوں سے بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. بات میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث کال سینٹر کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن. اسلام آباد میں نیشنل سائبر کرائم اور پولیس کے متعدد کال سینٹر پر چھاپے. ذرائع کے مطابق گلبرگ گرین میں کارروائی، درجنوں غیر ملکی گرفتار، چائنیز، افغانی اور مقامی افراد کی گرفتاریاں. F10 سمیت دیگر علاقوں میں بھی چھاپے. بانی پی ٹی آئی نے چوتھی بار جھوٹ پکڑنے والی مشین کا ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا. پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے اڈیالہ جیل آنے والی لاہور پولیس کی ٹیم واپس روانہ ہو گئی. پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے ٹیم پہلے بھی 3 مرتبہ بانی پی ٹی آئی سے رجوع کر چکی ہے. بانی پی ٹی آئی قبل ازیں تحریری طور پر ٹیسٹ کرانے سے انکار کر چکے ہیں. آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جھوٹ پکڑنے والی مشین سے ٹیسٹ کروانے سے تیسری دفعہ انکار کر چکے ہیں. تیسری دفعہ لاہور سے ٹیم آئی پولی گرافک ٹیسٹ کرنے کے لیے، جس کا بانی پی ٹی آئی نے انکار کر دیا ہے. کراچی کے ڈیفنس خیبان اتحاد میں بائک سوار نوجوان پر تشدد کرنے والا ملزم سلمان فاروقی کو گرفتار کر لیا گیا. ملزم سلمان فاروقی کی گاڑی سے مبینہ طور پر موٹر سائیکل کی ٹکر ہوئی، جس کے بعد ملزم نے شہری کو سرعام تشدد کا نشانہ بنایا. واقعے کے بعد متاثرہ نوجوان کی بہن بھی موجود تھی. تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا. مزید تفتیش جاری ہے. پاکستان کا پاور سیکٹر کسی بھی نجی یا سرکاری کمپنی کی نااہلی کی حوصلہ افزائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. وفاقی وزیر اویس لغاری نے پاور ڈویژن کی طرف سے کہ الیکٹرک کے ٹیرف پر نظر ثانی کی درخواست کے بعد ایکس پر اپنے پیغام میں کہا نااہلی کو چھپانے کے لیے فراخ دلی سے ٹیرف کے ڈھانچے میں اضافے کا پاور سیکٹر متحمل نہیں ہو سکتا. ہماری نظر ثانی کی درخواست ذمہ دارانہ ہے. ہماری نظر ثانی کی درخواست بجلی تقسیم کا نظام میں پائیدار اور صحت مندانہ ماحول کو فروغ ہے. وفاقی وزیر کا کہنا تھا پاور ڈویژن کو امید ہے نظر ثانی کا عمل شفاف اور منصفانہ ہوگا. سندھ اسمبلی میں بڑی بیٹھک. ارکان اسمبلی سی ای او کے الیکٹرک کے آمنے سامنے ہیسکو کے افسر کو اجلاس سے نکال دیا گیا کہ الیکٹرک کے چیف کو گرفتاری کی دھمکی اور پھر مونس الوی چلتے اجلاس کے دوران اٹھ کر چلے گئے. ارکان شور شرابہ کرتے رہے. عابدہ خان نے رپورٹ تیار کی ہے. سندھ اسمبلی کی بجلی کے معاملات پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا 4 گھنٹے سے زائد طویل اجلاس. تمام جماعتوں کے 30 سے زائد ارکان اسمبلی نے شرکت کی. ہیسکو چیف کو عدم شرکت پر شوکاز نوٹس جاری. ان کے نمائندوں کو اجلاس سے باہر نکال دیا گیا کہ الیکٹرک کے سی ای او مونس الوی اجلاس میں شریک تو ہوئے لیکن مسلسل اپنے فون پر مصروف رہے. ارکان اسمبلی نے پوچھا لوڈ شیڈنگ کس قانون کے مطابق ہو رہی. مونس الوی نے صاف کہہ دیا لوڈ شیڈنگ ہماری مجبوری ہے. پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین منور بٹ نے کہا پاور کمپنیاں 10 روز سے خود کو درست کریں. قائد حزب اختلاف علی خورشیدی نے کہا ذمہ داران کے خلاف
खिलाफ FIR होगी और गिरफ्तारी भी होगी। पीपल्स पार्टी के रुकन सादिया जावेद ने कहा, चेयरमैन नेपरा इजलास में शरीक नहीं हुए। नेपरा जानबूझकर के इलेक्ट्रिक को रायत दे रही है। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा, CEO के इलेक्ट्रिक अरकान की तौहीन करके चला गया, इसको फौरी गिरफ्तार करना चाहिए। उनका कहना था जमात इस्लामी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लाने पर गौर कर रही है। कमेटी अरकान ने के इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। CEO के इजलास से जाने के बाद अरकान शोर शराबा करते रहे, भाग गया के नारे भी लगाते रहे। सालाना मनसूबा राब्ता कमेटी का इजलास से कबल सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उम्मीद है सिंध के साथ 2013 से होने वाला सलूक नहीं रखा जाएगा। गुज़िश्ता साल से सिंध के हवाले से बेहतरी है। उम्मीद है इस साल सिंध के साथ होने वाली ज़्यादती का अजाला होगा। हमने वफाक से आंदा माली साल के लिए 686 अरब रुपए का बजट मांगा। गुज़िश्ता 10 सालों में हमें कुछ नहीं दिया गया। 2022 के बाद हमें वफाक की तरफ से रोशनी की उम्मीद नजर आई है। वज़ीर आला हाउस पेशावर में सूबे के फनकारों और हुनरमंदों को एजाज़िया देने की तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबे के फनकारों और हुनरमंदों में फीकस 1 लाख रुपए एजाज़िया के चेक तकसीम किए। फनकारों का एजाज़िया डबल करने और तफरीही मरकज़ निश्तर हॉल की फ़ी में कमी का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, फ़नकार मुआशरे का आईना और मुस्बत चेहरा होते हैं। फ़नकार अपने मुआशरे और ज़माने का आकाज़ होते हैं। अली अमीन गंडापुर का कहना था, ये लोग मुआशरे में पाई जाने वाली बुराइयों को सामने लाकर उनकी इस्लाह की राह हमवार करते हैं। सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस जवानों की तरह फनकारों ने भी कुर्बानियां दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था, सूबाई हुकूमत ने फनकारों के लिए 500 मिलियन रुपए मालियत का एंडोमेट फंड कायम करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला का हुकूमती माली इमदाद से मुस्तफीद होने वाले फनकारों की तादाद डबल करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा ने अदब, मुसव्वरी, अदाकारी और गुलकारी समेत फन के दीगर शोबों में बड़े नाम पैदा किए। इन फनकारों ने न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर सूबे का नाम रोशन किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।